बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गाफ़िरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। रजब की पहली रात, 15 शाबान की रात यानी शब बरात, जुमा की रात, ईद उल फितर की रात और ईद उल अज़हा की रात। हज़रत उस्मान बिन आस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब निसफ़ शाबान की रात आती है तो आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ। चुनाचे जो कोई भी उस रात मांगता है तो उसे अता कर दिया जाता है। जो शख्स उस रात बख्शिश मांगता है तो उसकी बख्शिश कर दी जाती है, सिवाय मुशरिक करने वाले और कीना रखने वाले के। नाज़रीन किराम, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में और इस निस्बत से अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे इतने करम किए, इतने फ़ज़ल किए। और वो मुझे हदीस पाक याद आती है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह की ने फरमाया है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमने आपकी उम्मत को अज़ाब देना होता तो हम ये रमज़ान का महीना क्यों अता करते। तो ये रमज़ान का महीना, रजब का महीना, शाबान का महीना और ये लैलतुल क़द्र की रात और ये रबीउल अव्वल की रात, ये ईद उल फ़ितर, ये ईद उल अज़हा, ये तमाम जो मुक़द्दस रातें हैं, जो बरक़ात की रातें हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की ताकि ये अपनी बख्शिश रब से तलब करें और जो कुछ मांगना उस बारगाह इलाही से मांगे, इनको बहुत कुछ मिलेगा। आज चूँकि शब बरात उफ़ दरगुज़र की रात के हवाले से हमारी गुफ्तगू और आज की महफ़िल है, तो सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात को मेरे पास जिब्रील अमीन आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रात ऐसी है जिसमें आसमान और रहमत के दरवाज़े खोले जाते हैं, लिहाजा उठिए और नमाज़ पढ़िए और अपने सर और दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। मैंने पूछा, जिब्रील ये रात कैसी है? अर्ज़ किया, ये ऐसी रात है कि जिसमें रहमत के 300 दरवाज़े खोले जाते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को बख्श देते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, मगर जो शख्स जादूगर हो या काहन हो, कीना रखने वाला हो या हमेशा शराब पीने वाला हो, ज़ना पर इसरार करने वाला हो या सूद खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान हो या चुगलखोर हो, रिश्तेदारी तोड़ने वाला हो, उन लोगों के लिए मुआफ़ी नहीं होती जब तक इन तमाम चीज़ों से तौबा ना कर लें और इन बुरे कामों को ना छोड़ दें। नाज़रीन, हम इसी तरह ही नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील उस रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रात शाबान की 15वीं रात है और खुदावंद आलम इस रात में बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद कर देता है जो कि कबीला कलब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने कहा कबीला कलब की जो बकरियाँ थीं, इनकी तादाद 6 लाख थी। 6 लाख बकरियों के जिस्म पे बाल आप अंदाज़ा कर लें कि कितने होंगे, अरबों खरबों में चले जाते हैं। मगर इसमें खुदा ताला मुशरिकीन, कीना परवर, रिश्ते तोड़ने वाले, आज़ाद टखनों से नीचे रखने वाले, माँ बाप के नाफरमान और शराब के आदी लोगों की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाते। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जिस तरह ज़मीन पर हमारी 2 ईदें होती हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, इसी तरह फ़रिश्तों की भी 2 ईदें हैं और वो फ़रिश्तों की ईदें हैं शब बरात और शब क़द्र। और उसकी वजह जो सूफियाए किराम ने लिखी वो ये है कि फ़रिश्तों की ईद रात को होती है, इसलिए कि फ़रिश्ते तो सोते नहीं और इंसान चूँकि सोते हैं रात में, तो इसलिए इनको दिन के वक्त ये जो 2 ईदें हैं ये अता कर दी गई। आज की शब बरात की बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह ताला जो है
وہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے آسمانوں سے کہ ہے کوئی بھوکا مجھ سے مانگے میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے مانگے میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے مانگے میں اس کو اولاد دوں۔ غرض جو کوئی مجھ سے مانگنا ہے، کوئی بخشش مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو آج بخشش عطا کر دوں۔ تو یہ آج کی رات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے میں اگر عرض کروں آج لوٹ سیل حقیقی معنوں میں جو ہے یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کی رات ہے، یہ بخشش مانگنے کی لوٹ سیل کی رات ہے، اسپیشل رات ہے۔ اس رات میں ضرور ہمیں بیدار رہنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اس وطن پاک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ کشمیر، برما، فلسطین کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مت بھولیے گا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، چونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آج شب برات کے حوالے سے وہ درگزر کی رات ہمیں اپنے احباب ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو دل سے قدورتے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، چونکہ انوار الہیہ اسی دل میں آتے ہیں جو دل جو ہے وہ پہلے صاف ہو، جہاں پہلی قدورتیں، نفرتیں، غیبتیں اور حسد جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے تو وہاں انوار پھر نہیں آتے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کی بزم میں جناب علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی، یہ ماہر اقبالیات ہیں، آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین میرے ڈپٹی سپر سٹار ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ نوٹیفیکیشن ہو گیا آپ کا؟ ماشاءاللہ پکے ڈاکٹر ہو گئے لو جی، پہلے پکے ٹھکے صوفی تھے ہمارے پاس، اب یہ پکے ڈاکٹر آ گئے ماشاءاللہ تھا۔ جی علامہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، شب برات، شعبان کی 15ویں شب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ غازی صاحب آج رات کی جو آمد ہے یہ شب برات، لیلۃ البرات اور لیلۃ الصق کے نام کے ساتھ معروف اور مشہور ہے۔ اس رات کے اندر جو لفظ برات استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی ہی بری ہونا، آزاد ہونا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ رات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ واضح کر دیتا کہ آج میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک، اپنی منشا دیتا ہے اور آنے سے پہلے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کی اہمیت و افادیت میں جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کی تائید، اس کی تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خادم خاص تھے، اس کے علاوہ آپ ام المومنین سیدہ ایک اکرمہ بن ابو جیل بھی تھے، وہ اور تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی دور فاروقی میں۔ تو یہ حضرت اکرمہ جو ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بھی شاگرد خاص تھے، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد تھے، بے شمار صحابہ کرام سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ رات جس رات میں ہر کام کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس رات سے مراد شب برات ہے، جو آج رات کی آمد ہے، یہ فیصلوں والی رات ہے، جو فیصلے ہو جائیں گے پھر پورا سال اس کا نفاذ ہوتا رہے، یہ بجٹ کی رات، بجٹ کی رات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کے حوالے سے پہلی امتیں بھی فیض یاب ہوئیں، لیکن اگرچہ یہاں ایک بات کا اضافہ کر دیں، آئندہ سال جنہوں نے مرنا ہوتا ہے بارگاہ الہی سے ان کی لسٹ بھی دے دی جاتی ہے، یہ آگے روایات عرض کرتے ہیں، اور اچھا ٹھیک ہے، پیدا ہونے والوں کی بھی سارا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ پہلی امتیں بھی اس سے فیض یاب ہوتی رہیں، اور خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے فیض یاب کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس رات میں کسی بھی طرح کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت کی جائے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے، چاہے وہ عبادت قولی ہو یعنی ذکر کر رہے ہو، فعلی ہو، چاہے آپ نوافل پڑھ رہے ہوں، قبرستان میں جا رہے ہوں، یا غور و تفکر کی کیوں نہ ہو، احادیث کی تلاوت کی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ کریں، سونے سے بہتر ہے اس رات کو جاگ کے شب بسری کریں۔ ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس رات میں شب بیداری فرمائی، اور کثرت سے روایات آپ کی موجود ہیں جو کتب کے اندر، صحاح کے اندر موجود ہیں، جس کی راویہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایات ہیں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیان کرتی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا کثیر بن عباد بھی بیان کرتے ہیں، حضرت کثیر بن عبداللہ بھی بیان کرتے ہیں،
حضرت معاذ بن جبل بھی بیان کرتے ہیں، یہ کثرت سے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ورنہ روایت تو ایک صحابی کی بھی کافی ہوتی ہے۔ بہت سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ رات آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ ٹھیک۔ اور اس رات کے اوپر خصوصیت سے جو امت کے اوپر کرم ہے، یہ تو زندہ ہیں جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے اور ان کی زندگی حیات جاویدانی میں تبدیل ہو چکی، شہداء، ان کے حوالے سے امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں تو اللہ تعالیٰ شہداء کی وہ ارواح جو جنت کے اندر پھر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی حکم دیتا ہے، وہ ارواح بھی زمین پہ آتی ہیں اور وہ ارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت پر حاضری دیا کرتی، واہ واہ واہ، شہداء کی ارواح۔ سبحان اور اللہ اس سبحان اللہ۔ جو 15 شب ہے، آگے دن آتا ہے، اس دن کی افادیت اور اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں اور پھر 17 ماہ مدینہ منورہ میں جو بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، وہ 17 ماہ کے بعد یہی 15 شعبان المعظم کا دن تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو بنا لیا۔ واہ واہ واہ، یہ اس کی یادگیری بھی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کعبۃ اللہ کو کعبہ بنائے جانے اور مسجود بنائے جانے کی یہ سالگرہ بھی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال کے حوالے سے جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے تو اقبال بیچ میں آ جاتے ہیں۔ غازی صاحب، یہ میں سمجھتا میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی ہماری ایک نسبت حضرت علامہ کے ساتھ ہے۔ بڑے آدمی تھے جی اقبال، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دانشور نہیں سمجھتے اقبال کو۔ خیر اب ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ غازی صاحب، عرض یہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یہ وہ مبارک رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اتنی بڑی رات ہے۔ اچھا، اب اس ذکر کر کے ارشاد ہوا رحمت من رب کا انہ هو السمیع العلیم، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت آپ کو جو بتا رہا ہے، یہ آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کو بتا رہا ہے یہ کتنی بڑی رات ہے، اس رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے لیے بہتر فیصلے کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب غازی صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ سے معراج پہ تشریف لے گئے، ایک مقام سے آپ گزرے تو آپ کو آواز آئی جیسے کچھ لکھا جا رہا ہو، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ قلم کی آواز ہے جو تقدیر لکھ رہی ہے۔ واہ، غازی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ معراج میں آپ سے جتنے مشاہدات کی وہ مستقبل سے متعلق ہیں، ابھی میدان محشر ہونا ہے، فیصلے ہونے ہیں اور سارے آپ کو دکھا دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو قلم کا تقدیر لکھنے کا بھی معاملہ ہے، یہ بھی جو ہونا ہے وہ آپ کو دکھا دیا گیا۔ یعنی ابھی قیامت تک قلم چلتی رہے گی اور تقدیرات طے پاتی رہیں گی۔ پتہ یہ چلا، وہی ریلیونس ہے اس آیہ مبارکہ کے ساتھ، اس رات کے ساتھ، کہ اس رات میں آپ سے نے ارشاد فرمایا اس رات میں لوگوں کے مرنے کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص شادی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے ہونے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے اس سال۔ اللہ، تو اب اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ لوگ بازاروں میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اطلاع دی جا رہی ہے رحمت من ربک، اللہ رب العزت متوجہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، لوگوں تم پہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سال میں ایک دن ایسا ضرور لاتا ہے جب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں، اس دن ویجیلنٹ رہنا، غافل نہ ہونا۔ اچھا، اب جب غافل نہ ہو تو کریں کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، کوئی بڑی اتھارٹی آپ کے بارے میں فیصلہ کر رہی ہو تو آپ کو اس وقت کیا کریں گے؟ سب سے بہتر راستہ یہی نا کہ آپ کہیں کم از کم اتنا تو ریکویسٹ کریں کہ میری کوئی غلطی ہوئی تو اس سے معاف درگزر فرمانا۔ تو سب سے بڑا جو عمل ہے وہ استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ سے دنیا معافی میں طلب بھی کرنا ہے۔ اگر کسی کا عدالت سے فیصلہ ہونا ہو، اگر کسی کے پروموشن کا معاملہ ہو تو بندے اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے۔ تو اب سب سے بڑی دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یا رب ذوالجلال، میری کوئی کمی ہے تو اس سے درگزر فرمانا۔ اب دیکھیں، معافی کی سب سے زیادہ اور مغفرت کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ جو اس دنیا سے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے کہ آپ مغفرت طلب کرنے کا آغاز ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرنے سے کریں جو اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ اب آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، واہ، محتاج ہے آپ کی دعاؤں، آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اس مبارک رات میں مغفرت طلب کریں۔
اس کے بعد اپنے لیے مغفرت طلب کریں. تو یہ وہ مبارک رات ہے جس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے اچھے فیصلوں کی التجا کرنی چاہیے. جی پروفیسر صاحب، اس رات آنے والے جانے والے سب کے فیصلے ہو گئے، رزق کے فیصلے ہو گئے، عمر کے فیصلے ہو گئے، اولاد کے فیصلے ہو گئے، شفا کے فیصلے ہو گئے، یہ سارے ہوتے ہیں. بالکل قبلہ غائی صاحب، اصل میں جب اس کو ہم بعد النظر میں دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ کریم ذات چاہتی یہ ہے کہ اس کے حبیب کی امت بخشی جائے، ٹھیک، اور اس بخشش کے لیے ہی یہ سارے بخشش کے سامان ہے. اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الفکر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ الفکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ مستقبل کی فکر کرتے ہیں. اس کو یفرق فیہ کل امر، یہ جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بھی بہت سارے اس طرح کے الفاظ. تو اس میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ آپ کی مقدر کے یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. اس کو فضیلت العبادہ، اس رات کو عبادت کی فضیلت والی رات بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو 100 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، اور 30 فرشتے اس کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اور 30 فرشتے اس کو دنیا کی آفات سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے جو وار ہوتے ہیں ان سے محفوظ کرنے کے لیے. تو 100 فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو اس کو بچاتا ہے. اس کو لیلۃ الرحمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات اس کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو وہ خود ذات فرماتی ہے کہ تم میں سے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اس کی مغفرت فرماؤں. اب دیکھیں قبلہ غائی صاحب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ آج کی رات دعا کی جائے، وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ آج کی رات عبادت کی جائے. اس میں وہ لوگ بھی ذرا احتیاط کریں جو لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. 5 حدیثیں ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی وہ صحیح ہیں، جو اس رات کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں. امام ابن ماجہ، امام ترمذی، بڑے بڑے ائمہ باب پروفیسر ایک اور بھی تو جواب ہے نا، کہ مثلا بالفرض میں مثالاً کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے روز اگر بالفرض اس رات کی یہ فضیلت نہیں تھی تو جو عبادت کی وہ تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی نا. جی جی. اور اگر اس رات کی یہ فضیلت ہے اور قیامت کے روز جا کے پتہ چلا کہ یہ تو بڑی فضیلت والی رات تھی، تو وہاں سے کہاں سے لائے گا وہ؟ اب بہت اچھا، ہر 2 صورتوں میں جو اٹھے گا اس کو تو ملے گا، عبادت کا ثواب کرنے والا ملے تو گا، فائدے میں ہی رہے گا، نہ کرنے والا نقصان میں ہوگا. درست فرمایا. تو نہیں، ویسے بھی کثرت طرق کے ساتھ جب کوئی چیز آ جاتی ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں وہی عقل کے جالے جو ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. بلکہ میں یوں بھی سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بڑا سخی کسی کو نہ دینا چاہے کسی وجہ سے تو وہ اپنے در پہ آنے ہی نہیں دیتا. اچھا، یہ بھی ہے، دعا ظرف دیکھ کے دیتے ہیں، بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر. جی جی جی. تو یہ دعائیں اور یہ عطائیں. پھر امام حسن بصری یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں جو عبادت کرتا ہے تو ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن 70 مرۃ، 70 مرتبہ اللہ کریم اس کو نگاہ رحمت سے اس رات میں دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اب دن میں وہ 313 مرتبہ دیکھتا ہے، رات کو 70 مرتبہ دیکھتا ہے. ایک مرتبہ جب وہ کسی کو نگاہ رحمت سے دیکھے تو اس میں کتنے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں. امام فخر الدین رازی یہاں بڑی لطیف بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس عصے میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سائے کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کو گاڑ دیتے، وہ شجر سایہ دار بن جاتا. کھانے کی طلب ہوتی تو اس پہ پھل لگ جاتا. رات کو سونے لگتے تو وہ پہرا دیتا. قوم آ گئی کہ حضور مہربانی فرمائے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. وہاں پہ آگے سمندر آ گیا تو عرض کی حضور نکلنے کا رستہ نہیں. عالمہ کل اناس، آگے لفظ ہیں مشرب. جی بالکل اسی طرح. اور جب قوم آ گئی کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، نکلنے کا رستہ نہیں ہے، تو آپ نے اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وہی عصا مارا تو اس سے رستے بن گئے 12. اب یہاں پہ امام رازی بیان کرتے ہیں کہ اس عصا میں یہ تغیرات کیسے پیدا ہوئے، یہ کمالات کیسے پیدا ہوئے.
تو وہ کہتے ہیں جب اللہ پاک نے فرمایا تھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس لمحے وہ رب کی نگاہ خاص میں آ گیا تھا عصا. تو جب کوئی ایک بار اس کی نگاہ خاص میں آئے تو وہ لکڑی دوسری لکڑیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے. اور ادھر حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم 360 نظرہ، اللہ کریم اپنے محبوب بندے کو روزانہ 360 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور اس رات 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. تو جب اپنے بندے کو وہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا تو وہ دوسرے بندوں سے ممتاز کیسے نہیں ہوگا، اور اس میں کتنی برکتیں اور کتنی خاص ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے پوری امت کے لیے وہ اس رات کو عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ٹھیک روئے. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے، ایسی باتیں کرنی چاہیے. کیا بات ہے یہ میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اچھا. کہ جو نظر کرنے والی بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ نظر خاص فرماتا ہے، اور وہ خاص نظر کرم اللہ فرماتا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر، اور وہ ہوتی ہے شب برات. اور اس بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی وہ خاص نگاہ کرم کعبۃ اللہ پر ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مومنوں کے دل کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں. اچھا یہ وہ رات ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں نے پہلی روایت عرض کی کہ شہداء کی ارواح کو بھیجا جاتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں، اور اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف کھینچا جاتا ہے کہ کعبہ دیکھو یا کعبے والا دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر طرف سے کشش اور اٹریکشن تو ہمارے لیے اللہ کی عبادت کی طرف کی جا رہی ہے. اب مزید دیکھیے جو پہلے بات ابھی ہوئی کہ وہ اعتراضات کرنا، تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کبھی کسی ایسے شخص سے اجازت لے کے کوئی عبادت کی ہی نہیں جو ہمیں منع کریں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. حضرت سیدنا شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بعض اس کا تلفظ شریک بھی کرتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بلکہ پردادا استاد تھے. یہ جب تشریف لائے تو ان کی خدمت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ شب برات میں عبادت نہ کرو. وہ کہتے ہیں یہ روایات جو ہیں وہ ساری ایسی ویسی ہیں. اب امام بخاری کا دور دیکھیں اور اسے ماقبل دیکھیں کہ پردادا استاد کا دور کون سا ہے، تابعین کا ہے. تو انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی جواب میں، اور میرا خیال ہے کہ ہر صحیح روایت میں وہی اگر جواب دے دیا جائے تو ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. آپ فرماتے تھے بھئی ان کو یہ بتا دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ زکوٰۃ اتنی ادا کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں حضور تک پہنچتی ہیں، تو جو راوی ہمیں حضور سے وہ باتیں لے کے دے رہے ہیں انہی راویوں نے ہمیں شب برات کی فضیلت بھی بیان کی. واہ 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 واہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عبادات اور تمام ریاضات کے اندر اس کو رکھنا یہ لوگوں کی اپنی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی اس طرف جو ہے توجہ فرمائی. آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بھیجا کسی کام کی غرض سے، اور وہ ادھر گئے تو کہنے لگے ماں جی ذرا جلدی فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو شب برات کے فضائل بیان کرنے لگے. تو آپ فرمانے لگے ادھر بیٹھو، پہلے مجھ سے سن لو پھر حضور سے سن لینا. اور میں جو بیان کرنے لگی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مجھے بیان فرما چکے ہیں. مجھے بریک لینی ہے علامہ صاحب، میں آتا ہوں تو یہ بات آپ مکمل فرمائیں. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، درود پاک سنتے ہیں میں بھی آپ بھی، اور اس کے بعد علامہ صاحب سے یہ حدیث پاک جو ہے یہ مکمل ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی علامہ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اپنا وہ بالفعل بیان کیا. اور غازی صاحب میں ساتھ میں وضاحت یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مختلف روایات، اور میں نے وہ اپنی کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا کبھی یہ بیان ہے کہ آپ ادھر پاس ہی نفل ادا فرما رہے تھے، ایک جگہ پہ آپ کا یہ بیان ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ نفل ادا فرما رہے تھے، اور ایک جگہ پہ آپ کا بیان ہے کہ آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے. تو ان کے اندر وہ کہتے ہیں جی تضاد ہے، حالانکہ تضاد روایات کے اندر نہیں ہے، وہ اپنی فہم کے اندر ہے. یہ روایات ساری کی ساری درست ہیں،
لیکن یہ وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ 1 سال کی شب برات کی بات نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ بھی حسن انتخاب جو آپ کہا کرتے ہیں کہ شب برات خاص رات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ پسند ہوا کرتی تھی، تو اس رات میں آپ کی تشریف آوری بھی ادھر ہی ہوا کرتی تھی. واہ 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 واہ. شب برات ان کے ہاں گزارتے ان کے ہاں گزارتے تھے، اور اسی لیے تو کثرت سے کبھی روایات بقیع انہوں نے میں، بیان کبھی کی. مسجد نبوی میں، کبھی گھر میں. تو ظاہر ہے جتنی شب برات آئیں آپ سب کی ظاہری حیات میں، ان سب میں مختلف مواقع پہ دیکھا. بہت اچھی تطبیق کی آپ. تو اس طرح جو ہے وہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو گھر میں تھے، کچھ دیر گزری تو میں نے جب میری آنکھ کھلی تو آپ موجود نہیں تھے. میں گئی تو تلاش کرنے کے لیے، چونکہ دروازہ مسجد کے اندر تھا، تو عموماً خیال یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے گھر میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ادھر گئے تو فرماتی کہ وہاں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدہ میں رکھا ہوا ہے، اور سجدہ میں رکھ کے امت کی مغفرت کے لیے رو رو کے دعا فرما. اللہ. اور پھر جب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو مجھے دیکھا تو فرمانے لگے عائشہ آپ بھی آ گئیں. جی. آپ نے فرمایا سنو یہ رات کتنی برکت والی رات ہے. یہ وہ رات ہے سوائے 5 قسم کے لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم اتنا عروج پر ہوتا ہے، اتنا زوروں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے عادی شرابی کے، عادی زانی کے، والدین کے نافرمان کے، کینہ پرور کے. وہ اور میں اس نے کے بیان ساتھ کر ساتھ دی، وہ حسد بیان رکھنے کر دی والا. پہلے. یہ اس روایت کے اندر حضرت عائشہ نے بیان کیا. اس سے میں ایک اور استدلال کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس رات کی فضیلت بیان کرنا صرف حضور پہ موقوف نہیں کر دیا گیا، بلکہ حضرت عائشہ کا آگے بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے جو سنا ہے وہ غلامان مصطفیٰ کو سنایا کرو. اور آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر انہماک سے عبادت کر رہے، سجدے میں تھے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں وصال تو نہیں ہو گیا، تو میں نے باقاعدہ آپ کے قدم پاک کو جا کے ایسے کر کے ہلایا تو آپ کے قدم میں جنبش آئی، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، یعنی اس درجہ انہماک. سبحان اللہ. ویسے بالکل یہ ہمارے لیے درس ہے کہ یہ رات کیسے گزارنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ رب العزت کی عبادت کس کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. یعنی عبادت کرتے ہوئے حساب کتاب نہیں کرنا، دکان کا یا کوئی باہر کا معاملات ہی سوچ لیں. مولانا روم نے فرمایا ہے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں، دونوں کام یک وقت نہیں ہو سکتے. اچھا. اب دنیا بھی یاد کرتے رہیں اور اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں. وہ منشی کون سے تھے بڑے مشہور شاعر ملتان کے؟ عبد الرحمن، منشی عبد الرحمن. نہیں ایک اور تھے، شاید منشی عبد الرحمن، پرانے شاعر تھے فارسی کے. انہوں نے کہا تھا تیری دعا قبول کیسے ہو کہ تیرا دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنی ڈیڈیکیشن ہوگی تو عبادت تبھی مقبول ہوگی. قاضی صاحب قبلہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحابہ کرام پر اور تابعین پر یہ اثر تھا کہ صحابہ اور تابعین اکٹھے ہو کر مسجد میں عبادت کرتے تھے اس رات کو، اور کس طرح انہوں نے نام تک بیان کیے کون کون سے لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے تھے. کیونکہ یہ وہ رات ہے بھائی صاحب، یہ جو شب بیداری ہے یہ بندہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو علامہ نے کہا ہے نا کہ یہ جو آنسو ہیں ان کی وہ طاقت ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں گرتے سمجھ ہیں. کے شان کریمی نے چن لی ہے، یہ وہ والے ہیں. وہ تو ادھر کے ہیں، ہم ادھر کی بات کر رہے ہیں. قطرے جو تھے میرے حلقے انفعال کے، تو وہ حلقے انفعال وہ یہ بھی ہے ساتھ. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو شب بیداری کی طاقت ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اور جب یہ رات ہو، اب دیکھیں نا بھائی صاحب قرآن مجید میں ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کو خوف سے بھی یاد کرتے ہیں اور امید سے بھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی، ہم جو کہتے ہیں نا یہ طاقت ہے. طاقت کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. ان کے اس عمل کا اجر یہ ہے ہم ان کو وہ عطا کریں گے جو کوئی سوچ نہیں سکتا. روزویلٹ نے کیا کہا تھا امریکی صدر نے جب ایٹم بم بنا لیا تو اس نے خطاب کیا اپنی قوم کو. اس نے کہا کہ میں آج آپ کو ایٹم بم سے بھی زیادہ ایک طاقتور چیز کا بتاتا ہوں. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایٹم بم سے طاقتور کون سا ہوگا ہتھیار. اس نے کہا وہ ہتھیار دعا ہے. بلا شبہ ساری قوم دعا کرو. دعا تو پھر ایسی ہے گائی صاحب، اور جب دعا بندگان حق کی ہو اور جب دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعلیم کے اوپر ہو اور آپ کے فرمان کو یقین کے طور پہ سامنے رکھ کے دعا کی ایسا تو نہیں وہ بادشاہوں کو بدل دیتے تھے اور جو انوس دلی دور است ہو گیا. وہ یہی تھے نا، وہ یہی لوگ تھے جن کی زبان گائی صاحب آپ دیکھیں نا، آپ نے انوس دلی دور است سے یاد کروایا کہ جس وقت بو علی قلندر کا درویش
اب بادشاہ کی شکایت لے کے گیا وہ علی کلندر کے پاس. انہوں نے کیا خط لکھا؟ باز گیر این عمل بد گوہرے ورنہ بخش ملک تو بادیگرے. تم اپنے اس پولیس والے کو بدلتے ہو یا میں ہندوستان کے بادشاہ کو بدلوں؟ لرزہ طاری ہوگا بادشاہ پہ. اس نے امیر خسرو کو بھیجا اور تو امیر خسرو جب آئے اور انہوں نے معافی طلب کر لی تو اب جو جملہ کہا حضرت ابو علی کلندر نے وہ دعا کی طاقت ہے. فرمایا کہ ہم نے معاف کیا لیکن بادشاہ کو ایک پیغام دے دینا. کیا؟ مزن نیشتر بر قلب درویشاں بر قلب درویشاں نیشتر مزن دست خیش را در آتش سوزاں مزن. درویشوں کے دل پہ نیشتر نہ چلایا کرو کیونکہ ان کے دل عشق الہی کی انگیٹھی ہوتے ہیں, اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا. درویشوں کے دل, اسی لیے تو میں روز کہتا ہوں ناموس رسالت کے معاملے میں اپنی زبانوں کو خاموش بھائی رکھو. صاحب یہ چھوٹی چیز ہے دعا. یہ جو نعرہ پاکستان کا لگتا ہے اس کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ کرو. بھائی صاحب اس پہ بھی میں ایک جملہ عرض کر دوں. یہ جو بات آپ کہتے ہیں اور یہ آپ کہتے ہیں نعرہ لگتا ہے اس پہ گڑبڑ نہ کرو, یہ نعرہ ہم نہیں لگا رہے. ہر چیز کا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ہر فرد کا شجرہ نسب ہے, ہر قبیلے کا, ہر لفظ کا, ہر ادا کا. اس کا شجرہ نسب پیر محل علی سے جا کے ملتا ہے, واہ واہ واہ. حضرت خواجہ مانکی سے ملتا ہے, پیر زکوڑی سے ملتا ہے, پیر سیال سے ملتا ہے, پیر جماعت علی شاہ سے ملتا ہے, جنہوں نے یہ نعرہ لگایا. آپ کا خیال ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ محدث کسوچوی سے ملتا ہے, پیر برچونڈی, یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے. کیا کیا نام یاد آ گئے. یہ کہکشاں ہے. تو جب آپ یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی ارواح ساری یہ پورے کے پورے آپ تاریخ کو لے کے چل رہے ہیں. کوئی اس نعرے کی مخالفت کرتا ہے وہ تاریخ سے ٹکراتا ہے. اہل حق کی تاریخ, اور اہل حق کی تاریخ سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا؟ وہ یزید کو نہیں آپ دیکھتے, فرعون کو نہیں دیکھتے. جو اہل حق سے ٹکرایا ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو یہ نعرہ تو کوئی ایک جملہ ہے جو ہم پروگرام کے اینڈ پہ لگا رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نذیر احمد غازی کا کوئی عمل ہے تو بڑے بولے وہ اس میں بھول میں ہے. بالکل صحیح. اسے اپنی بھول سے نکلنا چاہیے اور اس کو پورے کینوس میں دیکھ کے لکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو قبلہ غائی صاحب اس رات میں اللہ کریم کی ذات ببرکات وہ جن کو معاف کرتی ہے اور جن کو نہیں معاف کرتی, وہ جو آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اس رات معافی نہیں ملتی, در حقیقت یہ بھی ان کو معاف کرنے کا ہی ایک اشارہ ہے. واہ 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 واہ. کر لو کچھ, کہ تم کچھ کر لو. اگر تم توبہ طائب ہو جاتے ہو تو تمہاری بھی معافی گنجائش ہے, توبہ کر لو. اب ان کو اگر غور سے دیکھیں تو ایک حق اللہ ہے اور باقی جو 7 چیزیں ہیں وہ حقوق العباد ہیں. تو ہم نے حق اللہ جو ہے وہ سے مطلب روح گردانی نہیں کرنی. وہ کیا ہے؟ شرک. اب شرک پہ آ کے بہت سارے لوگ بہک بھی جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو وہ جو اصولی تعریف شروع سے ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ ہے الاشراک باللہ تعالی ہوا اثبات الشریک بمعنی وجوب الوجود او بمعنی مستحق العبادہ. اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا یا اس کی ذات کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا, یہ نہیں کرنا. اور دوسری جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک میں بڑا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا اس کا وہ بخشا نہیں جاتا. اس رات آپ کی مجلس پاک لگی ہوئی تھی اور حضور بیان فرما رہے تھے, اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کے آیا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے. اللہ اکبر. مصنف عبد الرزاق آپ اس کو بیان کر رہے ہیں, بڑے بڑے ائمہ. دوسری مرتبہ فرمایا, جب تیسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کے آئے میری مجلس سے نکل جائے, تو پیچھے سے ایک فرد اٹھا اور چپ کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور پیچھے آ کے بیٹھ گئے. تو حضور نے فرمایا آپ پیچھے نہ بیٹھو, اب یہاں میرے قریب آؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے. تو وہ صحابی رسول تھے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی خالہ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی تھی گھر میں, کوئی ایک رشتہ تھا وہ نہ پایا تکمیل تک پہنچ سکا, اور آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے پھر پچھلے رشتے بھی توڑ دیتے ہیں. تو حضور میں نے ان کو گھر سے نکال دیا. جب آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کے آئے میری مجلس سے نکل جائے, میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور اس سے جا کے میں نے معافی مانگی. تو میری خالہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ تو خود مجھے نکالنے والے میرے گھر کیسے آ گئے. تو میں نے کہا خالہ مجھے حضور نے بھیجا ہے, مجھے معاف کر دو. تو انہوں نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں, میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. حضور میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا ہے, وہ سیدہ پاک کے پاس آ گئی ہیں اس خوشی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں نکالا اس لیے تھا
کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جس مجلس میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہو جو رشتوں کو ترک کرنے والا ہو، توڑنے والا ہو، ان کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو، اس پوری مجلس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ رحمت خداوندی سے وہ مجلس محروم ہو جاتی ہے۔ تو آج کی رات ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ بلاغائی صاحب ایسے بھی میں نے اس معاشرے میں اچھا، افراد اس سے دیکھے ایک نکتہ بھی نکلا جو آپ نے ابھی حدیث پاک کا اس سیرت کا واقعہ سنایا، جی جی حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ واہ واہ اور بھائی صاحب اس کی ریلیونس ویسے اس سے وہ بیٹھے ہے، جی۔ اس کی ریلیونس اس سے ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ نے معراج کا راز پوچھا، ہاں تو یہی تو راز بتایا ہاں آپ نے ہاں ہاں ہاں، یہی رات واہ ہے، واہ 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 کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو۔ واہ واہ واہ، آپ دیکھیں شب معراج اور شب برات دل کی کتنی بدست relevance- آور کے حج اکبر است، حج اکبر است، سبحان اللہ۔ واہ بالکل واہ ایسے۔ واہ 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 واہ، یعنی دلوں کو راحت پہنچانی۔ تو اصل برائے یہ ہے نا۔ وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جی جی، شب برات کے حوالے سے ہم اگر مزید اس کی اہمیت کو دیکھیں، چونکہ آڈینس کو یہی بتانا ہے کہ یہ رات خاص ہے اور ہمارے لیے نہیں، یہ تمام اکابرین کے لیے۔ تمام امت کے لیے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، ٹھیک، دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں رکوع و سجود یعنی نوافل کی ادائیگی کرتا ہوں۔ یہ رات کی ایک تقسیم ہے۔ آپ اس کے علاوہ دیکھیے، اسی رات کے حوالے سے جو مدارس تھے ان کے اندر بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا شب بیداری کا۔ حضرت سیدنا عباس اسم رضی اللہ عنہ یہ محدث ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں سن 266 ہجری کا عباس واقعہ۔ اسم، یہ وہ حضرت اسم بن وہ جو تھے ان کے تو نہیں، جو تابعی تھے ان کے وہ بیٹے تو- حاتم اسم ہاں، اور حاتم اسم۔ یہ ابو العباس اسم اچھا، تھے۔ تو ان کو بھی اسم اسی لیے کہتے ہیں، وہ ہاں جو جی، کانوں کی وجہ سے ان جی کو جی کہتے تھے۔ جی جی۔ تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسند امام شافعی کا درس لیتے رہے اور جب یہ شب برات آئی تب ہمارے استاد نے اس کی تکمیل کروائی۔ اچھا، یعنی دورہ حدیث کی تکمیل بھی شب برات میں ہی کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس رات کی اہمیت کے حوالے سے حضرت ام المومنین سے یہ ایک روایت موجود ہے جو امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کی، لسان المیزان میں بھی موجود ہے، میزان الاعتدال میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جب میرے گھر تشریف لائے، یہ کوئی اور واقعہ ہوگا، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ آئے تو آپ نے گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا، یعنی غسل فرمانا شروع کیا۔ تو یہ اس رات کے خاص امور ہیں، ان میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بھی اس شب میں غسل فرماؤ تمام امت کے لیے۔ وہ کہیں میں نے وہ بھی پڑھا ہے، بیری کے پتوں سے اگر غسل کیا جائے تو وہ سارا جادو کا بیماری نہیں ہوتی۔ جو اچھا، جادو تاثیر کا۔ زائل کرنے کے لیے 7 پتے بیری کے ڈال کر اچھا۔ اس کو اگر جوش دلا کر غسل کیا جائے تو پورا سال آدمی جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک، چاہے وہ کتنا مرضی جادو کر واہ لے۔ واہ واہ، تو اسی طرح یہ تو بڑا زبردست نسخہ آپ نے بتا دیا ہے۔ تو یہ سب کو عمل یہ کرنا چاہیے اس پہ۔ بالکل۔ ایسے ہی ان کے پیچھے 2 نمبر لوگوں کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو کا توڑ، کالے پیلے کا توڑ، الٹے سیدھے کا توڑ، اس طرح کی اشتہار تو آ رہے یہ ہیں۔ جب نور والے پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ نور نصیب ہوگا۔ ہاں، نہیں تو بڑا لوگوں اچھا کو ہے خصوصی جی، توجہ کرنی کہ چاہیے۔ مسنون ہے یہ طریقہ کہ 7 بیری کے پتے پانی میں جوش دے کے جی جی۔ اور اس میں پھر نہائیں اس پانی سے، تو بڑا مفید ہے یہ۔ بالکل۔ میں تو عمل کرتا ہوں اس پہ الحمدللہ۔ تو اسی طرح ہم دیگر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس رات میں جاگے، پوری رات نوافل کے اندر بسر کی۔ جب نماز تہجد کا ٹائم وہ والا وقت آیا تو آپ اس وقت بھی سجدے میں تھے، پوری رات اسی طرح گزار دی۔ تو جب سر سجدے سے اٹھایا، فارغ ہوئے تو دیکھا سامنے ایک رکعہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا حاذہ براءۃ من اللہ العزیز الی عبد العزیز۔ یہ برات نامہ ہے اللہ عزیز کی طرف سے اس کے بندے عبدالعزیز کی طرف سے جہنم کی آزادی کا۔ واہ واہ واہ۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پہ آرڈر دیا اپنے تمام گورنرز کو، ہاں کہ اس رات جاگا اس کرو۔ رات میں جاگا کرو، اور باقی بھی انہوں نے کہا رجب شریف کی جو پہلی رات ہے وہ بھی جاگو، جو لیلۃ الفطر ہو، لیلۃ الاضحیٰ ہو، وہ بھی جاگو، اور خصوصیت سے اس رات میں بھی جاگا کرو۔ تو یہ غازی صاحب تمام چیزیں بالفعل، بالعمل اور بالقول جو ہم نے پیش کی ہیں وہ ساری اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اس رات کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کی بجائے ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کریں۔ اور ہوگا کیا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک سفید رنگ کا آپ کو گنبد نظر آیا، وہ مشہور روایت ہے پہاڑ کے اوپر، جی ہاں جی جی تو ضرور اس کے اندر وہ یہ ہوا کہ آپ بہت اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، چکر لگایا، دیکھنا چاہتے ہیں جی. تو جیسے ہی حکم ہوا اس کا دروازہ کھلا، دیکھا اندر سبز رنگ کے زمرد کے اور بہترین قسم کے جناب وہاں پہ پردے بھی لٹک رہے ہیں اور نیچے فرش بھی بچھا ہوا ہے اور بہت خوبصورتی حسنوں میں یار. ایک شخص سبز عصا لے کر باہر نکلا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. آپ فرمانے لگے کہ بھائی یہ اتنی نعمتیں تم پر کب سے ہیں؟ وہ کہنے لگا 400 سال سے میں اللہ کی اس نعمت میں رہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انگور کی بیل ہے جس سے اس کو کھانے کو ملتا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں. تو پھر جب یہ آپ کی حیرت میں اضافہ ہوا تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں آپ کی حیرت کو اور نہ بڑھاؤں. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کو دیکھو 400 سال سے ہم یہ انعامات دے رہے ہیں اور یہ حیران ہو رہی ہے، چیز حیرت میں ڈال رہی ہے آپ کو، لیکن اس سے بڑی حیرت والی بات یہ ہے میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد شب برات میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے، ہم اس کو اس کی 400 سال والی نعمتوں سے زیادہ نعمتیں عطا کریں. واہ سبحان اللہ. اچھا جی ڈاکٹر تلوری صاحب، وہ شرلی پٹاخے جو ہوتے ہیں، وہ ہوائیاں کیا کیا ان کو کہتے ہیں، انار، وہ تھوڑے بہت چلا لینے چاہیے اس رات؟ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے اگر بچے کریں تو خیر ہے، بڑوں کو میرے خیال میں اپنے استغفار اور عبادات پہ وقت صرف کرنا چاہیے. میرے بچوں کو بھی نہیں کرنا بچوں کو بھی ادھر لے کے ہمیں آئیں. بچوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نیک اعمال کی طرف، ڈاکٹر صاحب جب ہمارے دلوں میں اور ہمارے شعور میں نیک اعمال کی اہمیت واضح ہو جائے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے وقت کو یہاں ضائع کریں. واہ، استغفار کے والے سے میں 1-2 باتیں عرض کر دوں گا چونکہ ابھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا میرے پاس آدھا منٹ ہے آپ کے لیے، آدھا منٹ. کہ استغفار کی عظمت یہ ہے. آپ سے نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. جس نے استغفار اپنے لیے لازم کر لیا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی پیدا کرے گا. سبحان اللہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر میتنولی آپ کا، پروفیسر غلام محی الدین آپ کا بھی شکریہ، علامہ برکاتی آپ کا. ناظرین کرام، شب برات کا خاص وظیفہ ہے، یہ ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، آپ بھی نوٹ کر لیں. جو شخص شب برات میں صلاۃ الخیر ادا کرے، یعنی 100 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ کے بدلے 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں ادنا ترین حاجت اس کی مغفرت ہے. اس کے علاوہ اس رات جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شخص درود و سلام پڑھے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی. آج کے روزنامہ 92 میں شب برات و درگزر کی رات پہ بڑا زبردست مضمون ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے. تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. میرے مہمان سامعین ناظرین مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد.